अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हामला ख़वातीन के हवाले से, और साथ ही साथ मैं ये चाहती हूँ कि कौम के करैक्टर के हवाले से बात करें, इस नेशन के करैक्टर के हवाले से बात करें कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और इस पर गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या काम हो रहे हैं। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब उनका नाम है डॉक्टर शाहीना करीम, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, पीटीआई की एमपीए भी हैं, बहुत अच्छी हमारी सोशल वर्कर भी हैं और साथ में बहुत अच्छी शायरा भी हैं, और बच्चों के हवाले से ख़ासूसी तौर पर बहुत सारी नज़में लिखी हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। चलते हैं डॉक्टर शाहीना करीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में डॉक्टर शाहीना, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। और इंशाल्लाह आज ये प्रोग्राम हम करेंगे इस नियत के साथ कि हमने सिर्फ बातें नहीं करनी, अमल भी कर दिखाना है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर शाहीना, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन के हवाले से। गवर्नमेंट की जानिब से ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आपका बड़ा किरदार है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए। जी तहमीना, ऐसे है कि हमारा इस वक्त मसला क्या है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे अमल दिखाई नहीं देता। तो इसके ऊपर जो थी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत थी कि इस पर काम किया जाए। मैंने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जब मैं काम कर रही थी तब मैं यही सोचती रहती थी कि हम अपनी कौम को किस तरह ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। फिर मैंने एक दो जगह चाइल्ड लेबर होती देखी, उसने मुझे बहुत ज्यादा हिट की इस बात ने कि मुझे अपनी कौम के साथ इस तरह काम करना है। मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया। तो सोशल वर्क का मेन थीम ही ये था कि हमने किरदार साजी करनी है और हमने सिर्फ बातें नहीं करनी, अमल भी कर दिखाना है। तो फिर वहां से आगे बढ़ते हुए मैं सियासत में भी सिर्फ इसीलिए आई कि मैंने एक अथॉरिटी अगर मुझे मिली तो मैं उस अथॉरिटी को यूज करके अपनी कौम के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोग्राम्स को आगे ला सकूं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हर लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है। और जो हमारे लीडर इमरान खान ने कहा, रियासत मदीना की बात की, तो रियासत मदीना में तो एक ही काम हुआ था, वहाँ पे कोई सड़कें नहीं बनी थी, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बने थे, वहाँ पे सिर्फ इंसान पे काम हुआ था। इंसानों की वो किरदार साजी हुई कि वो बद्दू जिनके पाँव में चप्पल नहीं थे, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, और वो दुनिया के सरदार बन गए सिर्फ अपने किरदार की वजह से। सही। तो इंशाल्लाह जो एक वो कॉन्सेप्ट है वो हमने रियासत मदीना से ही लिया है और उसी से लेना है इंशाल्लाह, और किरदार साजी के हवाले से काम करके तो अपनी कौम को अजीम से अजीम तर बनाना है। बिल्कुल ठीक है, अपनी कौम को अजीम से अजीम तर बनाना है। कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं या कौन कौन से लोग आ जाते हैं और किस तरह से आपने अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाना है, वो सारे का सारा प्रोसीजर बताइए। जी, ऐसे है कि जाहिर है जब आप रास्ता खो जाता है, कहीं आप गुम हो जाते हैं, तो आप जीरो पॉइंट पे वापस आते हैं। ठीक है। तो हमारी जो कौम का जीरो पॉइंट है वो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। सही। कि हमने अल्लाह को अपना माबूद मान के अपने अंदर जितने भी बुत हैं उन सबको तोड़ना है। वो हमारी असबियत का बुत है, हमारी अना का बुत है, वो जहालत का बुत है, वो जो भी बुत है हमने उनको ढा के अपनी नीयत को खालिस करके अपने नजरियात को बहुत बुलंद करके तो उसके साथ अपने किरदार पर तवज्जो देनी है। इसका पहला जो पॉइंट है वो ये कि मैंने खुद पे काम करना है। सही। मैंने खुद को ठीक करना है। ठीक है। तो जब मैं खुद ठीक हो गई और हम में से हर कोई खुद ठीक हो गया तो हमारा माशरा ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये समझने की ये बात है कि ये दूसरों को भाषण देने का अकेला प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। बहुत प्रोग्राम पहले भी चल रहे हैं। यस। तो ये प्रोग्राम है अपनी किरदार साजी का। ठीक है। और उसके जरिए से फिर मुआशरे की किरदार साजी का। ठीक है। तो अगर मैं अपनी गवर्नमेंट लेवल पे बात करूं तो उसमें हम अब कुछ ऐसे तबकात हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं कि उनको हमने गोल के तौर पे लेके उनके जरिए से इंशाल्लाह हमने काम करना है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारे टीचर्स हैं, और फिर हमारी यूथ है। ठीक है। तो ये इन तीन तबकात के ऊपर इंशाल्लाह हमने पायलट प्रोजेक्ट हम इसके लिए बना रही हूँ मैं। तो हम इंशाल्लाह पंजाब के गवर्नमेंट लेवल पर भी और वफाकी लेवल पर भी इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो लोग इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो आपके चैनल से मेरा नंबर ले और मुझसे राब्ता करें। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मिलकर काम करेंगे और सबसे पहले हम इस चीज की अहमियत को समझें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी कौम की काया पलट सकता है। ठीक है। और वो तब्दीली जो हमें बहुत दूर नजर आ रही है, अभी हमें उसके आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो तब्दीली इसी के अंदर छुपी हुई है। बिल्कुल इस प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन पायलट प्रोजेक्ट जिसमें टीचर्स का बड़ा अहम किरदार है, मैं ये चाहती हूँ कि टीचर्स के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करें कि टीचर्स वो हस्ती हैं जो इंसान को एक तो सारी जिंदगी याद भी रहता है, और टीचर्स वो लोग होते हैं, टीचर्स की वो पर्सनैलिटी होती है जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, चाहे वो छोटी उम्र का है
یا وہ بڑی عمر کا ہے, کیونکہ ٹیچر کو بچے نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو ٹیچرز کی جو بلڈنگ ہے, ٹیچرز کا جو کریکٹر ہے, اس کو بلڈ کرنے میں ہمارا ایک پازیٹیو کردار ہونا چاہیے, اور خصوصی طور پر گورنمنٹ لیول پر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پائلٹ پروجیکٹ میں ٹیچرز کا کیا کردار ہوگا اور ہاؤ ٹو گروم؟ اچھا, ٹیچر کو تو ہمیشہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. یس. کہ وہ خود اگر کچھ اچھا کرے گا, کر کے دکھائے گا تو بچہ وہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی پڑھانا تو اپنی جگہ پر نا, ایک اس کے ساتھ ایک بہت بڑا, میں کہتی ہوں 50-50 رول ہے اس کا. ٹھیک ہے. 50% وہ آپ کو پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, لیکن 50% وہ آپ کو ایکچولی ایکٹ کر کے دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ٹیچرز کو سب سے پہلے ان کو سینسٹائز کرنا. ٹھیک ہے. ان کے لیے کچھ پروگرامز لے کر آنا. اوکے. ان کے لیے کریکولم بنانا, ان کے لیے ٹریننگ سیشنز کرنا. اچھا, اس سے پہلے بھی ٹیچرز کے لیے ٹریننگ سیشنز بڑے ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ بڑے یوزول سے, بڑے روٹین میٹر کے طور پر وہ چلتے ہیں. صحیح. تو جو ایک کہ آپ نے رول ماڈل کیسے بننا ہے, اس کے اوپر نہیں شاید کبھی بات ہوئی. ٹھیک ہے. کیپیسٹی بلڈنگ پر تو بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن آپ نے خود کو رول ماڈل کیسے بنانا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. اس پروگرام کا ٹیچر کی اس انداز سے کریکٹر بلڈنگ, اور اس کے ساتھ ایک بیسک ہم کریکولم بھی لا رہے ہیں اس کے لیے, کہ وہ تو ہر انسان اس میں شامل ہو سکے گا. ٹھیک ہے. کہ اس نے اپنی اخلاص نیت, اپنے نظریات کی تطہیر, اپنے نظریات کو بہتر بنانا, اس کے بعد اس کے ذریعے سے اپنے عمل میں تبدیلی لانا. جی. تو انشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو بھی ختم کرے گا یہ پروگرام انشاءاللہ, اور معاشرے میں جو اطمینان اور سکون کا باعث بھی ہوگا, اور جو انٹالرنس ہے معاشرے کے اندر وہ بھی اس میں کافی کم ہو جائے گی. جو خودکشیوں کا بڑھتا اور رجحان ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ایک آپا دھاپی نفسا نفسی کا جو عالم ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک پروگرام ایسا ہوگا جو واقعی وہ انقلاب لے کر آئے گا, جو ہماری آنکھیں جس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پیرنٹس کے حوالے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں, اور یقیناً کریکٹر بلڈنگ آف نیشن جو آپ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے, اس میں پیرنٹس کا بھی ایک کردار ہے, اور پیرنٹس بھی اس میں جوائننگ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں پہلے کی نسبت. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم یہ بات کریں کہ ہمارے ہاں پاکستانی مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کو نہلا دیا, کھانا کھلا دیا, اسکول بھیج دیا, رسپانسبلٹی پوری ہو گئی. نہیں بھائی, رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے وہاں سے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل ایسے ہے جی, کہ پیرنٹس کا تو بالکل بنیادی کردار ہے اس پروگرام کے اندر, کہ اب اگر پیرنٹس اپنے گھر سے اپنے بچے کو وہ تربیت دے دیں جو کہ نیڈڈ ہے, تو اس کے بعد تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے. معاشرے کے اندر وہ آئے گا تو وہ ٹیچر پہ بھی اس پہ اتنا اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس پہ معاشرے کا جو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے, میڈیا اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو گھر سے اسٹرانگ بنا کے نکالیں تو اس لیے وہ تو ایک بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کیسے اپنے بچے کی تربیت کریں, اس کے لیے ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی تو اسی معاشرے میں اسی طرح گرون اپ ہوئے نا جیسا وہ اپنے بچوں کو کر رہے ہیں. تو ایکچولی ہمیں اس کے لیے کچھ پینز لینے پڑیں گے, ہمیں اس کے لیے کچھ پریکٹیکل پروگرام بنانے ہیں, اور ان پروگرام کو ایک سسٹم کے تھرو, سسٹمیٹک طریقے سے, ایک شعوری کوشش کے ساتھ اور بہت اخلاص کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے. اور اس میں پیرنٹس رجسٹر ہوں, کیونکہ پیرنٹس کے لیے تو ہم بنیادی طور پہ پیرنٹس اور ٹیچر کے لیے پروگرام لا رہے ہیں, اور ساتھ میں یوتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل, یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب یوتھ میں دیکھ لیں, جیسے ابھی 10 لاکھ کے قریب ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں ہمارے کورونا ٹائیگرز فورس نا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان کے لیے اس پروگرام کا میں ہم حصہ رکھیں گے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیز کے اندر کریکٹر بلڈنگ کا پروگرام شروع کریں. ہماری پی ٹی آئی نے تو اب ہماری نئی جو تنظیم سازی ہو رہی ہے اس کے اندر تو ہم نے ایک ٹرینر کا ایک شعبہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. ایک عہدہ رکھا ہے ہم نے ٹرینر کا. اچھا. تو ہم اپنی پارٹی کے اندر سے ٹریننگ کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ ٹریننگ پروگرامز نہ ہو رہے ہو. اوکے. تو انشاءاللہ اس میں آئیں, سب لوگ ساتھ آئیں. میں تو پوری قوم کو دعوت دے رہی ہوں. اس میں کوئی پولیٹیکل باعث نہیں ہے, اس میں کوئی سوشل باعث نہیں ہے, اس میں کوئی ایجوکیشن باعث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. صحیح. تو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے جو ہم نے معاشرے کی اکٹھی کرنی ہے, اور اس وزڈم کے ذریعے مل جل کے ایک پروگرام آگے بڑھانا ہے, اور سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر شاہینہ کریم, جہاں پر پیرنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹائیگر فورس کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر یوتھ کا بھی آپ نے ذکر کیا, جیسے کہ یوتھ ٹائیگر فورس میں رجسٹرڈ ہوئی اور کام کرنے کے لیے تیار ہوئی. اس ٹائم یوتھ کے سب سے زیادہ مسائل ہیں. یوتھ کے یہ مسائل ہیں کہ فائرنگ کی گئی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, بے روزگار ہو گئے لوگ, روزگار کی تلاش میں ہے, کرونا کی صورتحال ہے, اس کا سامنا ہے, اور سٹاف کو شارٹ لسٹڈ کیا گیا ہے. یعنی یوتھ کے مسائل ہم دیکھیں نا تو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے, پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار بیٹھے ہیں. اچھا, یوتھ کے اوپر سب سے زیادہ کام بھی ہماری گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کامیاب نوجوان پروگرام ہے, اس کے ذریعے سے آپ کو نہ صرف قرضے فراہم کیے جائیں گے
ہمارے نوجوانوں کو، بلکہ ان کو جو ایک ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، ان کو جو ٹریننگ چاہیے اپنے کوئی کسی بھی شعبے میں کام کرنے کے لیے، کوئی بزنس کرنے کے لیے، کوئی اپنا ٹیکنیکل کوئی اپنا وہ پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں، ہاں اس کے لیے ان کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو نوجوان بالکل مایوس نہ ہو، صرف بات یہ ہے کہ آپ سیکھ کریں، آپ ڈھونڈیں تو صحیح. اور اس کے علاوہ آپ آئی ٹی پہ ہماری گورنمنٹ بہت زیادہ کام کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور آئی ٹی کے اوپر ہم نوجوانوں کو نہ صرف یہ سکھائیں گے کہ وہ آئی ٹی سکلز کیسے اپنے امپروو کریں، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ آئی ٹی کے ذریعے سے ارننگ کیسے کریں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل پوری ایک مارکیٹ ہے جو کہ انڈیا نے کیپچر کی ہوئی ہے زیادہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاکستانی نوجوان بھی اس میں بہت آگے ہیں. صحیح. لیکن ابھی ہمارے پاس اور مواقع ہیں اس کے. جی. اور اس کے ساتھ ہماری گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کے اوپر کام کریں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم جو کاٹیج انڈسٹری ہے، جو گھریلو صنعت ہے، اس کو ہم بہت زیادہ سپورٹ دیں اور اس کو پھر ایکسپورٹ اورینٹڈ کریں. صحیح. اور جو زراعت کے اوپر ہمارا کام ہے، وہ نئے نئے ہماری ریسرچ پہ بڑا کام ہو رہا ہے زراعت میں. ٹھیک ہے. اور تاکہ ہم زراعت کو بہت زیادہ آگے لا کر تو اس کے اندر بھی ویلیو ایڈڈ ٹھیک ہے اس کو بنائیں. ٹھیک ہے. کہ اب جو را زراعت تھی، را ایگری تھی، اس کو اس سے آگے ہم ویلیو ایڈڈ ایگری کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے یوتھ کے حوالے سے بات کی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ویژن تھا حکومت میں آنے سے پہلے، اقتدار میں آنے سے پہلے، وہ تھا جناب تبدیلی، کہ ہم تبدیلی لائیں گے. اور بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کا نام تبدیلی سرکار بھی رکھ دیا. اب تبدیلی کا جو ایک ویژن تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال اور انہونی قسم کی صورتحال، کرونا کی ایک مصیبت آن پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. تبدیلی پر کہاں کہاں کس کس ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے؟ تبدیلی کے حوالے سے یہ بھی میں ضرور اپنی قوم کے سامنے بات رکھنا چاہوں گی کہ تبدیلی کوئی آن آف کا سوئچ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے آن کر لیا وہ آن ہوگی، اس کو ہم نے آف کر دیا وہ آف ہوگی. اس کے لیے پھر وہی بات میں کروں گی کہ قوم نے اگر تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی تھی. صحیح. آپ نے وہاں سے جو اپنے حصے کا کام تھا، جی، جیسے جو جہاں بیٹھا ہے جی، وہ اپنے حصے کا کام پورے اخلاص سے، پورے خلوص سے، پوری محنت سے، پوری ایمانداری سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حصے کا کام کرے. تو اب میرا خیال ہے تھوڑا اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا ٹائم بھی ہے یہ. اب ہمیں کورونا نے ٹائم بھی دے دیا نا تھوڑا اپنے ساتھ سپینڈ کرنے کا. بالکل اپنے ساتھ سپینڈ کریں، اپنا احتساب کریں کہ اس تبدیلی میں ہمارا کیا رول بنتا تھا، ہمیں اس میں کیا رول پلے کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں خود پی ٹی آئی کی تبدیلی کا سمبل بن کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے. ایک پروفیشنل لیڈی جو کہ جس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں تھا، جو کہ ایک پروفیشنل لیڈی ہے، وہ سیاست کے اندر ایک نیا چہرے کے طور پہ، نئے فیس کے طور پہ سامنے ہے. تو تبدیلی کا یہ سمبل تو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جو نئے لوگ آئے ہیں، ہم تجربے میں ابھی تھوڑا سا کمزور ہے. تو انشاءاللہ وہ تجربہ ہم گین کر رہے ہیں. وہ لینے کے بعد آپ کو جو تھوڑی سی لگ رہا ہے نا کہ تبدیلی کی رفتار سست ہے، تو اس میں آپ کو تیزی نظر آئے گی. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب قوم پوری 70 سال سے تنزلی کی طرف جا رہی تھی نا، تو جو ایک ڈاؤن فال کا پروسیس ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت بھی نہیں کرنی اور وہ خود بخود ہو رہا ہے. لیکن جب آپ نے کسی چیز کو اوپر اٹھانا ہے، آپ نے اپلفٹ کرنا ہے اپنی قوم کو، اپنے مورائلز کو، اپنی چیزوں کو، اپنی اخلاقیات کو اپنے اوپر اٹھانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ٹائم بھی لگے گا. تو وہ محنت صرف حکومت نے نہیں کرنی، ہاں اس کا لیڈنگ رول ہے گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرے، گورنمنٹ قوم کو اس طرف لے کر آئے، لیکن اپنے آپ کو اپلفٹ ہم نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں محنت بھی کرنی پڑے گی، اس میں ٹائم بھی لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم فراموش کر کے تو تبدیلی پہ جو ہے نا ہم اعتراض کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ابھی 2 سال میں ہم نے کافی چیزوں کی سمت تبدیل کر کے، ان کی ڈائریکشن چینج کر کے اس کو ہم اوپر لا رہے ہیں. تو اگلے 3 سال میں آپ کو اور زیادہ نظر آئے گا انشاءاللہ. جب ہماری گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس گورنمنٹ کے بارے میں عوام کی بہت اچھی رائے ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا، چائلڈ لیبر پر میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں. ڈاکٹر شاہینہ کریم صاحبہ، چائلڈ لیبر پر اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. بہت زیادہ بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، بچوں کو اسکول پڑھایا بھی نہیں جاتا. اس میں سارے کا سارا کردار گورنمنٹ کا نہیں ہے. گورنمنٹ نہیں آ کے گھر میں بچے کو مارتی، وہی پیرنٹس مار رہے ہوتے ہیں، وہی پیرنٹس غلط ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، جو بھٹے پہ کام پہ لگا دیتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ لگا دیتے ہیں، ورک شاپس پہ لگا دیتے ہیں، تندور نان کی دکانوں پر لگا دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں لگا دیتے ہیں. پیرنٹس کا اس میں کردار ہے جو بچوں پر ظلم اور زیادتی کروانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں یہ کہوں گی، میری یہ ذاتی رائے. آپ کیا کہیں گی کہ اس چائلڈ لیبر پر پابندی ہونی چاہیے؟ اگر پابندی نہیں ہو سکتی تو اس کو کم سے کم ختم نہیں تو کم ضرور کرنا چاہیے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اچھا، یہ ایک بڑا براڈ اسپیکٹرم ہے، ایک بڑے کینوس میں اس کو دیکھیے. اس میں نہ کوئی ایک فرد قصوروار ہے، نہ کوئی ایک طبقہ قصوروار ہے.
یہ پورے معاشرے کی میں نسل قوم ذمہ داری تھی کہ ہم اس ایشو کو دیکھتے, اور اس میں سب سے لیڈنگ رول تو گورنمنٹ نے ہی لینا ہے, ظاہر ہے اس نے کوئی پالیسیز اس کے اوپر دینی ہے, اور ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر فلی کمیٹڈ ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی پالیسیز بنا چکی ہے, اور ان پالیسیز کو ہم امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارا ایک وفاقی ادارہ ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, وہ تمام اضلاع کے اندر اس پہ سروے بھی کا آغاز کر چکا ہے جی, کہ کتنے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں اور کتنے بچے چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہیں. ان کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو ہم پروگرام لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں پھر بھی قوم کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ آپ ان بچوں کو رجسٹرڈ کروائیں. آپ کے ارد گرد اگر کوئی بچے ہیں جو چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں, آپ ان کی اطلاع دیں گورنمنٹ کو, اور جو وہ سروے ہو رہا ہے وہ کمپلیٹ سروے ہو, تاکہ اس میں ہر بچہ نامنیٹ ہو جائے اور اس کا نام اس کے اندر رجسٹرڈ ہو جائے, تاکہ پھر ہمارے پاس جب بچوں کی تعداد آتی ہے تو اس کے بعد ہم ان کے لیے کوئی کمپریہنسو پروگرام بھی دے سکتے ہیں. بٹ چائلڈ لیبر میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو فوراً بند نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں واقعی یہ پرابلم ہے کہ ایک غریب فیملی جس کے 10-10 بچے ہیں, بالکل وہ اپنے بچوں کو روٹی بھی نہیں کھلا سکتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ 10-10 بچوں والی بات جو آپ نے کی ہے, میں یہ چاہتی ہوں اس کو لے کر تھوڑا سا اور ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. شاہینہ صاحبہ, کہ ایک رکشہ چلانے والا ہے, اس کے گھر میں بچوں کی تعداد گنے تو 10 ہوگی, ایک ڈرائیور ہے اس کے گھر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آئے گی, کوئی کام والی ہے کسی کے گھر میں, اس کے گھر میں بھی بچوں کی صورتحال کچھ ایسی ہی نظر آئے گی آپ کو. تو سب سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس چیز کی ناؤ اینڈ ٹھاؤ فیملیز کو دی جائے کہ صرف اور صرف بچے پیدا کرنا کام نہیں ہے, ان کو سوارنا بھی ہے, ان کو ان کے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہے, ان کو پڑھانا بھی ہے, صرف بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں بننا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ایشوز ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. کہ اگر ہم چائلڈ لیبر کی ایشو کو اکیلا کر کے نہیں دیکھ سکتے, اس کے اندر یہ مسئلہ اس کی بنیاد ہے کہ آپ نے فیملی پلاننگ کے اوپر وہ توجہ ہمارے معاشرے نے نہیں دی, ہم نے معاشرے کو اس پہ سینسٹائز بھی نہیں کیا. اس میں جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی اپنے مالی وسائل کے مطابق یا عورت کی صحت کے مطابق آپ اپنی فیملی کو پلان کریں, یا اپنی استعداد کے مطابق بچوں کی تعداد رکھیں, تو اس کے اوپر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی گورنمنٹ کا فائدہ ہے, شاید اس میں کوئی ڈاکٹر کا فائدہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے, حالانکہ سب سے زیادہ اس فیملی کا اپنا فائدہ ہے, تو ہمیں اپنی فیملیز کو, اپنے لوگوں کو سینسٹائز اس پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ اچھی سی فیسلٹیز بھی اویلیبل کرے, اور جو کہ ہم نے کی ہوئی ہیں اویلیبل, ٹھیک ہے, کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوں. بٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز بڑی دیر سے ایکسیپٹ کی جاتی ہے, تو اب یہ ایشو جو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, بٹ آہستہ آہستہ یہ ایشو ایڈریس ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کے حوالے سے, چائلڈ لیبر کے حوالے سے, تشدد اور ظلم کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی پیاری پیاری سی نظمیں بھی لکھی ہیں, تو وہ ایک شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ناظرین کو بچوں کے حوالے سے جو آپ نے نظم لکھی ہے وہ سنائیے. جی, ایکچولی میں یہ اپنی نظمیں اس لیے لکھتی ہوں کہ ایک تو میں اپنی کتھارسس کرتی ہوں. اچھا, کہ میرے اندر جب یہ ٹینشن ہوتی ہے کوئی اس طرح کے واقعات دیکھ کے, جیسے ایک طیبہ کا واقعہ ہوا تھا آپ کے سب کے سامنے, کہ بہت پڑھی لکھی فیملی اس کو لے گئی تھی, اور اس پڑھی لکھی فیملی نے اس پہ تشدد کیا تھا, تو وہ پھر, اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے معاشرے کو سینسٹائز کریں. ٹھیک ہے, ان نظموں کے ساتھ, ان باتوں کے ساتھ. بالکل, تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سن طیبہ ہم شرمندہ ہیں, سن ننھی پری سن طیبہ سن, ہم اہل وطن شرمندہ ہیں, ہم تیری حفاظت کر نہ سکے, تجھے پیار محبت دے نہ سکے, تجھے کلمے کتابیں دے نہ سکے, تجھے گھر کی جنت دے نہ سکے, تجھے ماں کی ممتا دے نہ سکے, تجھے روٹی تک تو دے نہ سکے. تیرے ننھے ننھے ہاتھوں کو بوسہ نہ ملا بس زخم ملے, تیرا جسم تو زخمی زخمی ہے, کیا روح سلامت ہے اب تک. کیا سوچتی رہتی ہو اکثر, تم پوچھتی رہتی ہو خود سے, مت پوچھنا ننھی پری مجھ سے, مت پوچھنا ننھی پری مجھ سے. یہ انسانوں کی بستی ہے, یہاں لوگ درندوں جیسے ہیں, یہاں جھوٹ کا سکہ چلتا ہے, یہاں غرض کی مارا ماری ہے. یہ کتنی منافق دنیا ہے, یہ کتنے تضادوں کی دنیا, یہ کتنے فسادوں کی دنیا. یہاں قول ہے کیا اور عمل ہے کیا, یہاں عالم کتنے جاہل ہیں. میرے ماں باپ نہ سیکھ سکے اولاد کی الفت کیا شے ہے. الفت تو چھوڑو ایک طرف, وہ میری حفاظت کر نہ سکے, وہ میری کفالت کر نہ سکے. میرے ماں باپ تو ان پڑھ تھے, چلو مان لیا وہ کم فہم تھے. جو منصف مجھ کو لے گئے تھے, کیا وہ بھی جاہل ان پڑھ تھے. سچ کہہ دو کیا وہ منصف تھے, اور اہل وطن یہ تم بھی کہو, سب رکھ کے دل پہ ہاتھ کہو. تم کتنے کتنے منصف ہو, بس باتیں 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 فقط, تم عمل کے کتنے خوگر ہو. سن طیبہ سن تو سچی ہے, سن طیبہ سن ہم جھوٹے ہیں, لیکن ایک اچھی بات بھی سن, ہم اہل وطن شرمندہ ہیں,
सुन तैयबा हम शर्मिंदा हैं। बिल्कुल सही। यकीनन तैयबा के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद के मामलात वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और तैयबा इस टाइम जो मुझे खुशी होती है वो ये है कि तैयबा स्कूल जा रही है और तैयबा पढ़ रही है। खुशी की बात ये है। आप क्या समझती हैं डॉक्टर शाहीना करीम साहिबा, जैसे कि तैयबा के साथ इंसाफ हुआ और इस तरह से जब मुआशरे में बच्चों पर जुल्म, ज्यादतियां, तशद्दुद, गालम गलोच, मारपीट का हिसाब किताब होने लगेगा तो बहुत जल्द हम इस पर काबू पा लेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बट आप ये देखिए कि ये चाइल्ड लेबर का मसला है, इस पे हमें और ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है, इस पे और ज्यादा फ्रंट फुट पे आने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि जो बच्चे आपको टीवी पर या मीडिया पर नजर आ जाते हैं वो बहुत थोड़े हैं, बहुत कम वो है, तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक्चुअली इस वक्त फिगर ये है कि करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जी, और उनमें से लाखों बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। और अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है, यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चों के लिए हुकूमतों ने काम ना किया तो आगे पूरी दुनिया में, और फिर पाकिस्तान में तो आपको पता है जो बुरी चीज दुनिया में आती है पाकिस्तान में और ज्यादा आती है शिद्दत से, तो उनकी चाइल्ड लेबर के बच्चों की तादाद और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें पूरे मुआशरे को अब अपनी जिम्मेदारी भी लेनी है और हमें उन सर्वेज में गवर्नमेंट का साथ देना है। ठीक है। और जिन बच्चों की बहुत मजबूरी है, जिन पेरेंट्स की, तो बच्चों को अगर घरों में रखा जाता है तो उनको अपने बच्चों की तरह रखें, उनसे थोड़ा इतना काम लें जितना वो बच्चा कर सकता है और साथ उनको एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। तो ये भी एक खिदमत होगी। अगर जिन घरों में बच्चे हैं चाइल्ड लेबर के तौर पे, वो उन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है। और उनके पेरेंट्स को यानी सपोर्ट भी करें। ठीक है। और साथ में कोशिश करें कि उन बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दें। ओके। और उनको अपने बच्चों की तरह रख लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हामला खवातीन के हवाले से बात करना चाहती हूँ। आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, माशाल्लाह से MPA भी हैं, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर। ये बताइए डॉक्टर शाहीना करीम कि हामला खवातीन मौजूदा सूरत हाल कोरोना की है। कोरोना में ना बच्चा बच रहा है, ना बड़ा बच रहा है, ना बूढ़ा ना जवान। ऐसे में हामला खवातीन जो हैं वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनके हवाले से बता दीजिए कि वो जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको पहले तो ऐसा हुआ जाता था ना, गवर्नमेंट की जानिब से भी, डॉक्टर्स की जानिब से भी, खसूसी तौर पर जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं कि हर महीने के बाद आएँ, चेकअप कराएं, अपने टेस्ट जो भी सारा सिलसिला होता है वो करें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, चूंकि कोरोना की सूरत हाल है, हमें कोरोना को फेस करना है। तो वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको क्या कहेंगी, कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है? हाँ, ये है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी लो हो चुकी होती है और आप बाकी दीगर बीमारियों को भी तेजी से पकड़ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये कोविड-19 जो है ये भी हामला खवातीन पर उतना ही असरअंदाज होगा जैसे बाकी लोगों पे, और वो बहुत तेजी से आपको पता है असरअंदाज होता है। ठीक है। तो इसमें जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, या आपके मास्क लगाना है, या आपके हैंड सैनिटाइजर है, या हैंड वॉशिंग है, ये तो वो 101% अमल करेंगी। ठीक है। हामला खवातीन और सख्ती से अमल करेंगी। ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर ये है जो हम कहते हैं कि आप अपने घरों से ना निकलें। तो इस बात पर भी वो सख्ती से अमल करें। वो बिल्कुल भी किसी ऐसे काम के लिए ना निकलें जो जरूरी नहीं है। इंतहाई जरूरी कामों से बाहर निकलें। और इवन अब हम ये कह रहे हैं कि आपका मंथली चेकअप भी जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने बच्चे की मूवमेंट पता लग रही है, आपकी अपनी तबीयत आपको ठीक फील हो रही है, तो आप अपनी वही दवाइयां जो आपको पिछले महीने लिखी गई थी वो अगले 2-3 महीने तक आप खा सकती हैं। और आपको हर महीने विजिट की जरूरत नहीं है। उसके साथ आप जो ऑनलाइन आप अपने डॉक्टर से रब्ता रखें। जो आपकी ऑनलाइन मेडिसिन है वो उसको हम हुकूमती लेवल पे भी फरोग दे रहे हैं। अभी प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपनी ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर चुके हैं। ठीक है। तो वहां से अपना इन टच रहे। ठीक है। और इसके साथ अपनी डिलीवरी के लिए जो प्लान बनता है तो वो आप अपने डॉक्टर से इन टच रहें और एंड डिलीवरी के टाइम पर वहां पहुंचे। और अपने साथ ज्यादा लोगों को ना लेकर बाहर निकलें। सही। अपने दूसरे दीगर बच्चों को अपने साथ लेके ना निकलें। ठीक है। और अगर अल्लाह ना करे कोविड आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए फिर सेम वही आपके एहतियातें हैं जो बाकी लोगों के लिए हैं। बिल्कुल। तो लेकिन क्या कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल आपने ठीक है। बड़ी जबरदस्त चीज ये भी मैंने देखी कि टेली मेडिसिन का आगाज कर दिया गया है और बेशुमार लोग इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। टेली मेडिसिन के हवाले से हमारे वो नाजरीन जो अब तक नहीं जानते कि टेली मेडिसिन क्या है उनको जरा बता दीजिए, चूंकि आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं। जी, टेली मेडिसिन ऐसे है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने अपने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वीडियो कॉल्स के लिए उन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं। तो आप उनसे वीडियो कॉल्स करके उनसे टाइम भी पहले से ले लें, या अगर नहीं लिया हुआ तो उनसे उसी टाइम उनसे बात करके तो आप उनसे अपना राब्ता रखें। वीडियो कॉल के जरिए आप उनको अपना प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है। वो आपका नुस्खा तजवीज करेंगे। ठीक है। और वो आपको वीडियो में देख भी सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो बाहर नजर आने वाला है वो भी उनको नजर आ रहा है। सही है। और आप अपने डॉक्टर से पूरी फुल कंसल्ट कर सकते हैं
جیسے آپ کلینک میں جا کے کنسلٹ کرتے ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ ان سے کنسلٹ کریں اور اپنا نسخہ لکھوائیں اور اپنی دوائی اس پہ لیں اور باہر جانے سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اچھا جی, اب یہ بتائیے کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ زیادہ کلیریفیکیشن کے ساتھ اس کا آنسر دیں گی اور آپ سمجھتی ہیں چونکہ جسمانی حالات کو, صورتحال کو, حاملہ خاتون جو ہے اس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے باقیوں کے نسبت؟ کمزور تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن تھوڑا سا چینج ہو چکا ہوتا ہے, تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, وہ عام لوگوں کی نسبت وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ خواتین جن کی ڈیلیوری ہو گئی ہے, اب ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ان کا امیون سسٹم کس سچویشن میں ہوتا ہے؟ ان کا امیون سسٹم بھی کمپرومائز ہوتا ہے اور ان کو بھی اور زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کی اور جو باقی چیزیں ان کے ساتھ ہیں کہ باہر نہیں نکلنا یا اپنے گھر کے اندر ہی رہنا ہے اور آپ نے اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھنی ہے, اور جو آپ کو میڈیسن دی گئی ہیں یوزلی جو پوسٹ نیٹل ٹونکس دیے جاتے ہیں وہ اپنے باقاعدہ سے کھائیں اور اپنے امیونٹی کا دھیان رکھیں, فروٹس لیں. حاملہ خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی, ایجوکیشن اور ٹیچرز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد اور خواتین دونوں جو ہیں, بہت سی جگہیں ایسی ہیں, بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ وہ گھروں میں ہیں, اس وجہ سے جو آپس کے ریلیشنز ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں. اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں اور اس پر آپ نے نظم بھی لکھی ہوئی ہے جو بہت اچھی ہے. پہلے آپ نظم سنائیے, پھر اس کے بعد ہم اس پر آگے بات کریں گے. اچھا, اس میں ایسے تھا کہ جو ہمارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ پہلے ہی ہماری قوم بڑے سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر تیسرا بندہ جو وہ کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ایشو میں ہے. یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے پاکستان, دنیا کے اندر بھی, پوری دنیا میں سائیکولوجیکل پرابلمز چل رہے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو پھر وہی واپس بات کروں گی کہ جب ہم کیریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز کو بھی وہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے, اور وہ انشاءاللہ ان کو بہتر کرے گی. صحیح. تو اور جو اب گھروں میں رہنے والی بات ہے تو وہ جہاں برتن ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو وہاں تو کچھ آواز آئے گی نا ان کی آپس میں, تو جب زیادہ دیر کے لیے اکٹھے ہوں گے تو زیادہ آواز آئے گی. اور دوسرا یہ کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ مینٹلی بھی لوگ پریشان ہو گئے ہیں, بہت ساری ریزن سے کہ آپ کے روزگار متاثر ہو گئے, اسٹریس ہو گیا, بچے اسکول نہیں جا رہے, بچے سارا دن گھر میں ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک آپس کے ریلیشنز ہیں ان کو میرا تو خیال ہے کہ اللہ نے موقع دیا کہ ان کو اور زیادہ اچھا کریں. اس میں اچھا کرنے کی بجائے اپنے آپ سے ملیں, اپنے اللہ سے ملیں, اپنے اللہ سے تعلق بنائیں, اپنے آپ سے بنائیں, اپنی فیملی کے لوگوں سے بنائیں. اور اس میں ایک میری یہ نظم بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. بالکل سنائیے, اگر ہیلپ کرے گی تو پھر تو زور و شور سے سنائیے. بالکل ہیلپ کرے گی جی, کیونکہ اکثر جو لڑائیاں ہیں وہ انا سے شروع ہوتی ہیں اور انا ان کو آگے لے کر جا رہی ہوتی ہے. تو میری نظم کا عنوان ہے انا کی جنگ. جب انا کی جنگ ہوگی یہ عجیب جنگ ہوگی, کون کس سے جیتے گا کون کس سے ہارے گا پہلے سے پتا ہے یہ, جس کو جتنا پیار ہوگا اتنی جلدی ہارے گا, ہار کر وہ جیتے گا, خوشیاں جیت جائے گا, رشتے جیت جائے گا. جس کو پیار نہ ہوگا جیت تو وہ جائے گا, بس غرور اکڑ کے سوا ہاتھ کچھ نہ آئے گا. جیت تو وہ جائے گا, بس غرور اکڑ کے سوا ہاتھ کچھ نہ آئے گا. خوشیاں ہار جائے گا, کون جانے کتنے وہ اپنے ہار جائے گا, سپنے ہار جائے گا. جب انا کی جنگ ہوگی یہ عجیب جنگ ہوگی. بالکل صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کا جو پیار ہے اس کو جگائیں اور اس کے بعد اپنی انا کو شکست دیں. اچھا, اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں شائنہ صاحبہ ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ جب چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں نا تو بہت سے ایسے پوائنٹس اور ایسی جگہیں ہوتی ہیں جس کو آپ ریز کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ بھی پرابلم تھا, یہ بھی مسئلہ تھا. کسی بھی چیز کو ڈیپلی جب آپ دیکھتے ہیں, یہ بتائیے کہ گھروں میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو گھروں میں لوگ قید ہوئے, ظاہری سی بات ہے اپنے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, کرنٹینہ میں رہے. وہ لوگ جن کو کرونا ہو گیا انہوں نے خود سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, بڑی اچھی بات ہے. یہاں تک بھی ہماری قوم کو شعور آ چکا ہے کہ اگر کرونا ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ لا 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 مچائی جائے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں, جس طرح سے ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کر لیں, اور اس پر عمل کیا بھی گیا ہے. خواتین پر تشدد, مار پیٹ اور ڈیورس ریشو کی ہم بات کریں تو ان دنوں میں ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق 50% بڑھ گیا تھا. کیا کہیں گی اس پر؟ اس پہ بھی سیم وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ کام نہ کیا, اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ, اپنے اندرونی اپنی انر سوچ کے ساتھ آپ نے کام نہ کیا
تو اب آپ جو معاشرے میں آپ کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, یہاں پہ ان کا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ٹھیک ہے. جیسے اپنی نئی بہو ہے, بیٹا ہے, تو ساس کا یہاں پہ بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ اچھی باتیں بتائے, اس کو یہ اچھی باتیں سکھائے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا یا زندگی میں اچھی لائف گزارنے کا کیا طریقہ ہے. تو اصل میں یہ سچ ہر چیز آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ نا باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو. اچھا. ہاں, تو باہر ہے, آپ اچھی کتابیں پڑھیں, آپ اچھی موویز دیکھیں, آپ اچھے طریقے سے ٹائم سپینڈ کریں, آپ ڈائیلاگ کریں, آپ آپس میں بات کریں. ہسبینڈ وائف کا خاص طور پہ ہمارا جھگڑے زیادہ ہسبینڈ وائف کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں نکلتے بچوں پہ ہیں. ہاں, نکلتے بچوں پر ہیں, نکلتے پھر باقی فیملی ممبرس پر ہیں. تو وہ آپس میں آپ ڈائیلاگ نہیں کر رہے, آپ آپس میں بات کریں, ڈائیلاگ کریں, اور پھر جب آپ کو پتا لگے گا کہ جو بڑی بڑی باتیں تھی وہ تو بہت چھوٹی تھی, وہ آپ کے ذہن نے ان کو بڑا بنایا ہوا تھا, تو وہ بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں پھر. اور پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ زندگی ہے مختصر, ہے کس قدر یہ مختصر محبتوں کے واسطے, اور جس قدر بھی کم پڑے محبتوں کے واسطے, تو یہ تو بڑی مختصر سی زندگی ہے. اس میں جتنے بھی محبت سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو, جتنا بھی پیار بانٹ سکتے ہو بانٹ لو. صحیح. ورنہ اس سے تو بس یوں گزر جانا ہے, چند ماہ و سال ہی ہے نا زندگی کے. تو جب آپ زندگی کی حقیقت کو اس کی اسپیکٹرم میں دیکھتے ہو تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں بڑی فروئی, بڑی چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں, جن کو آپ نے بڑے بڑے ایشو بنایا ہوتا ہے. اور پھر آپ محبت کر کے دیکھیں, آپ درگزر کر کے دیکھیں, آپ معاف کر کے دیکھیں, تو آپ کو لگے گا کہ میری زندگی تو بہت سکون میں آ گئی ہے. تو اصل میں جب آپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہو نا, دوسروں کو دے رہے ہوتے ہو, تو زیادہ آپ خود لے رہے ہوتے ہو. اچھا, میں یہ چاہتی ہوں کہ شاہینہ صاحبہ اس پر ہم بات کریں کہ ہم اصل میں لوگوں کو سہولت دینے کو تیار نہیں ہے. سہولت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے, سہولت سے مراد آپ کا اچھا اخلاق بھی ہے. کسی کا مسئلہ آپ نے سن لیا, آپ نے اس کو دو بول تسلی کے دے دیے, کوئی سولوشن بتا دیا, یہ بھی ایک سہولت ہے. سہولت کے ساتھ ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک نیکی کا کام بھی ہے. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہم لگژری لائف گزاریں, ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو کل کو اگر ہم کسی سے خدا نہ خواستہ, کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے کسی سے سلام دعا بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ شاید کبھی مستقبل میں اس سے کام پڑ جائے, اس لیے السلام علیکم نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے اور ہم نے ایسے کرنا ہے, یہ حکم ہے. اس لیے السلام علیکم پر زور دیا جاتا ہے کہ شاید کبھی میں نے اپنے بچے کا اس سے کام کروانا پڑ جائے, یہ چیز پر سیٹلڈ ہے. ہم لوگوں کا جب ذہن ہی اس قسم کا ہے تو پھر ہم نے کسی سے اچھے تعلقات یا کسی کو سہولت کیا دینی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بات کریں کہ خواتین تو آلریڈی گھروں پر آلریڈی ہوتی ہی تھی نا, جو بچوں کو اسکول بھیجا, میاں کو کام پر بھیجا, گھر کے کام سوارے, شام کو میاں آتا ہے, دوپہر کو بچی آتی ہیں اور ایک سلسلہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے. ان کا سسٹم وہی ہے جو پہلے تھا. جو انیشیل آیا, جو ایڈیشنل آیا, وہ یہ آیا کہ مرد حضرات گھروں پہ ہیں. اب جب مرد حضرات گھروں پہ ہیں, تمام کے تمام نہیں لیکن کچھ لوگ ہیں, تو وہ گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی کیا کہیں گے غلطی کوتاہی بچے کی طرف سے, بہن بھائی کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے, بیوی کی طرف سے ہے, اس کو بجائے درگزر کرنے کے اس کو ہوا بنا دیا جاتا ہے اور اسی چھوٹی سی بات سے جھگڑا سٹارٹ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کدھر کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا تیمینہ, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم ہر وقت نا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم یہ رونا روتے ہیں, جی ہم بڑی غریب قوم ہے, ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم غور کریں نا تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سیلف کریٹڈ ہیں اور جن کو ہم آرام سے خود اپنی صرف سوچ کو تبدیل کر کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں, جو مفت ہونے والا کام ہے, جو کچھ بھی ہم نے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلانے, صرف اپنی سوچ کو اور اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے, تو پھر وہ بھی ہم کرنے پر تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی ہم نے نا کانشیسلی, سنجیدگی سے, شعوری طور پہ اس پہ کام ہی نہیں کیا. صحیح. تو جو سوچ کی تبدیلی ہے, یہ میں نے جو کریکٹر بلڈنگ کا ہمارا پروگرام ہے, یہ بہت ہر چیز کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری سوچوں کو تبدیل کرے گا, ہماری سوچوں کے رخ کو تبدیل کرے گا, اور ہمیں بہت تھوڑے سے وسائل کے ساتھ, بہت تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ ہم بہت بڑے بڑے چینج لا سکتے ہیں, بہت بڑی بڑی خوشیاں اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تھوڑا سا غور کر لیں. آج میں سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک ٹاسک لے لیں اپنے لیے, اور ہم اپنے اندر جھانکیں اور ہم یہ سوچیں کہ میرا کسی کے ساتھ ریلیشن خراب ہے, کیوں ہے, اس کی بیسک وجہ کیا تھی. اگر وہ قصوروار ہے تو میں اس کو معاف کر دوں. ٹھیک ہے. اگر میرا قصور بن رہا ہے تو میں معافی مانگ لوں. ٹھیک ہے. چھوٹی سی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. معاف کرنا ہے یا معافی مانگنی ہے. اور ہم نے جو آپس میں ریلیشن رکھنے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں رکھیں, وہ بھی اپنی خوشیوں کے لیے رکھیں, نہ کہ کوئی میٹیریل چیزوں کے لیے ان کو رکھیں. ٹھیک ہے. تو میں نے تو دیکھا ہماری سیاست بھی اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اگر کسی کے اگر افسوس کے لیے جانا ہے تو یہ بھی ہمارا سیاسی مجبوری ہے, ہم نے کسی کی خوشی میں جانا ہے تو یہ بھی سیاسی مجبوری ہے. ہم یہ جو خوشیاں ہیں, جو میل ملاقات ہیں, جو پیار محبت ہے, اس کو مجبوریاں نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اس کو اپنی خوشیاں بنائیں. صحیح. تو یہ ہمیں خوشی دینے لگ جائیں گے. صحیح. تو آپس کے ریلیشن کو بھی نا
خوشی میں کنورٹ کریں. اچھا، اکثر اوقات جب ہم کسی بھی کامیاب شخص سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتے ہیں نا تو وہ اپنی کامیابی اور اپنے بچپن کی صورتحال اور بچپن کا گزرا سمانہ زارے کا سارا اپنا سناتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا, ہم اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, آج ہم ٹھیک ٹھاک قسم کے آفیسر بھی ہیں اور سیٹلڈ بھی ہیں. ایک تو یہ سکسیس سٹوریز ہو گئیں جو مختلف لوگوں کی میں نے بے شمار سنی ہے. اکثر اوقات جب آپ ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں, ایک نیا راستہ تلاش کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشانی سے گزر کر آپ تلاش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اے سی لگا کے بیڈ پہ سویا ہوا ہے اور وہ کہے کہ کل میں ایک نئی چیز ایجاد کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. جب وہ تنگی میں آتا ہے تو وہ اچھا راستہ تلاش کرتا ہے کہ اب مجھے اس سے بہتر ہونا ہے. یعنی مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, بڑے بتاتے رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ ہے ٹائم مشکل کا, کرونا کا, جس میں لوگ گھروں میں بند بھی ہوئے اور ساری کی ساری صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں جب آپ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے ایک تو خود احتسابی کا, اللہ کے ساتھ بنانے والے تعلق کا, اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کا جس کا گلہ ہم نے ہمیشہ سے کیا, ٹائم نہیں ملا, یہ کام نہیں کیا, ٹائم نہیں ملا, نماز نہیں پڑھی, ٹائم نہیں ملا, بچوں کے ساتھ تھی, امی کو ٹائم کیوں نہیں دیا, بچوں کے ساتھ تھی, ٹائم نہیں ملا, بیزی بہت تھی. اب جو ٹائم ملا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ خواتین کے لیے پہلے بتائیں. اس کے لیے جی خواتین کے لیے تو بہت بیسٹ ٹائم ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ سے دوستی کریں, جو میں نے کہا, اپنے نظریات کو, اپنی جو نیت ہے, اپنے نظریات ان کو ریوزٹ کریں, اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, کوئی اچھی موویز جو نہیں دیکھی تھی, جو کسی سے پوچھ کے, اپنے دوستوں سے بھی کہ کون سی موویز ایسی ہیں جو کہ میرے کیریکٹر بلڈنگ میں کام آ سکتی ہیں, تو وہ دیکھیں. اور اس کے بعد اچھی کتابیں پڑھیں, اور پھر اپنے ان سے اچھے اچھے نظریات جو جنم لے رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. پھر میں تو کہوں گی کہ مجھے تو کچن میں جا کے بہت مزہ آتا ہے. اچھا, تو آپ کچھ نئے کھانے بنانے سیکھیں, وہ بنائیں. اچھا, جب آپ میں نے پہلے بھی سیکھے تھے اور ابھی بھی میں اپنے کچن میں کچھ نئی چیزیں اور کچھ کچن میں نیا کیا, تو کچھ آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو آگے لائیں. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں, آپ بڑی بڑی چیزیں بنا رہے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوشیاں گین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اپنی طرف سے, میں کہتی ہوں ایک خاتون کی زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے. بالکل. تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کچھ برا لگ بھی گیا نا, کوئی ساس کا, کوئی نند کا, کوئی شوہر کا, درگزر کر دیں, اس کو اگنور کر دیں, اور پھر بھی ان کے ساتھ پیار کا تعلق ختم نہ کریں. اور وہ دل سے, یعنی وہ معافی دل سے ہونی چاہیے. پتہ ہے معافی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف زبان سے ادا کریں گے, اپنے دل سے ادا نہیں کی, تو وہ اورا ہی نہیں بنے گا, وہ ماحول نہیں بنے گا, وہ وائفز نہیں جائیں گی. جس نے اگلے کے دل کو موم کرنا ہے, اس کو نرم کرنا ہے, تو دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں, دل موم ہو جاتے ہیں. میرا بڑا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اچھا. میں نے تو, میرا کوئی واقعہ, آئی بلیو کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے. اچھا. واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کی ایک پھپھو تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, آمین. تو ان کی کوئی ایشو تھا فیملی میں نا, کہ وہ میرے سے بلا وجہ ناراض تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے جا کے ان کو سلام کرنا, انہوں نے مجھے جواب نہیں دینا, انہوں نے منہ دوسری طرف کر لینا غصے سے. ہاں, تو ایک دم میری انا کو چوٹ بھی پڑتی تھی کہ میرا ان سے کوئی ذاتی کام تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. کہ بھی کام ہے تو ضرور میں نے سلام بھی کرنا ہے. اوکے. 3-4 بار ایسے ہوا. 5ویں دفعہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ چھوڑو, پھر تم کو سلام کرتی ہو, تم نہ کیا کرو سلام. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میرا دل نہیں مانتا, آپ کی پھپھو ہیں, سگی پھپھو ہیں, تو اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, تو میں تو اپنی طرف سے کرتی رہوں گی سلام. اب یقین کریں کہ ابھی اپنی ڈیتھ سے کافی عرصہ پہلے کی ان کی بات ہے کہ وہ مجھے اتنی محبت سے ملتی تھی, اتنی محبت سے ملتی تھی مجھے, اور میں نے ان کو سلام کرنا, انہوں نے مجھے گلے لگانا, مجھے دعائیں دینی بے شمار, اور یعنی میں نے صرف اور صرف ان کو سلام کرنا نہیں چھوڑا, ان کے ساتھ دل سے محبت نہیں چھوڑی. صحیح ہے. اور میں نے یہ سوچ کر نہیں چھوڑی کہ یہ اللہ کا حکم ہے, مجھے ان سے کوئی ذاتی کام نہیں تھا. صحیح ہے. تو ایون مجھے شوہر کی طرف سے بھی اجازت مل گئی تھی, جن کی وہ رشتہ دار تھی, کہ تم بھلے ان کو نہ کیا کرو سلام. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, میں صلہ رحمی کروں گی. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ نے مجھے اس کا یہ اجر دیا کہ وہ میرے دل کو بڑی تسلی ہے, وہ اس دنیا سے چلی گئی, وہ میرے سے بڑی راضی گئی, وہ خوش گئی. تو جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک بندے کو قربانی میں نے سوچا کہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب ریلیشن خراب ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو دونوں میں سے ایک کو قربانی دینی ہوتی ہے, اس کو اپنی انا توڑنی ہوتی ہے, اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے, اور اس کو اپنی محبت میں پہل کرنی ہوتی ہے. تو یہ اللہ پھر جس کو توفیق دے دے, اور جو کر لے گا تو اس کا اجر زیادہ ہے. صحیح. اس کو خوشی زیادہ ملے گی. اللہ تعالیٰ کو پہلے سلام کرنے والا, صلح کرنے والا بندہ تو ویسے ہی بڑا عزیز ہے. اور مردوں کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی
कि उनको चाहिए कि वो अपनी बीवियों के साथ जो ताल्लुक टूटे हुए थे ना, हाँ। जो मोहब्बत के, जो वो आई लव यू नहीं बोलते थे, तो अब वो सुबह शाम बोले आई लव यू। और लाजमी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे गिफ्ट उनको ला कर दें। आप बाहर से एक फूल भी आपको मिलता है, आप वो उनके लिए ले आए, उनके लिए एक लिपस्टिक ले आए, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, आपस में बचपन की बातें, पुरानी बातें, अपनी एनिवर्सरीज की बातें, अपने शादी के शुरू के दिनों की बातें, अपने हनीमून की बातें वो डिस्कस करें। तो ये आपको एक लाइटर मूड में ले आएंगी और आप खुशियों को फील करें, खुशियों को महसूस करें, उनका एक दूसरे से तज़किरा करें और जो टेंशन की बातें हैं उनको एड्रेस करें और उनके सॉल्यूशंस ढूंढें। ठीक है, उनको कारपेट के नीचे ना दबाएं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढें। और कभी ऐसा हो रहा है कि किसी बात पे ऐसा झगड़ा हो जाता है कि कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था, वो भी नहीं मान रहा, वो भी नहीं मान रहा, तो थोड़ी देर के लिए उस चैप्टर को क्लोज कर दें। ठीक है, कोई और अच्छी सी बात, कुछ और डिफरेंट बात कर लें। ठीक है, तो जब वो टाइम गुजर जाएगा तो जब आप दोबारा उस टॉपिक को निकालेंगे तो वो लाइट हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के। और दूसरा ये कि आप कोई काउंसलर अपने बनाएं, कोई दोस्त ऐसे बनाएं जो बहुत समझदार हो, जो बहुत आपसे मोहब्बत करते हो, जो आपसे मुखलिस हो, चंद एक, वो ज्यादा ना हो, उनके साथ आप अपने मसाइल को डिस्कस कर लें ताकि वो आपको कोई सोल्यूशन उसका बता देंगे। यक और कुछ नहीं ना, अगर आपने कह दी ना बात, तब भी आपकी वो उसकी जो सिवियरिटी है, जो उसका पेन है, वो आधा रह जाता है। तो अपनी बात कह दें और किसी से मशवरा ले लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि आपने खवातीन के हवाले से बात की, फिर आपने मर्द हजरात के हवाले से बात की, अब इस सारी सूरत हाल में बच्चों का क्या कैरेक्टर होना चाहिए? बच्चे तो सबसे मासूम कौम है और वो जंग जो माँ बाप लड़ रहे होते हैं उसमें हार बेचारे बच्चे रहे होते हैं, हालांकि उस जंग का हिस्सा नहीं होते। तो बच्चे तो ये नहीं कि बच्चों को हैंडल करना सबसे आसान भी और सबसे मुश्किल भी है। मुश्किल इस तरह से कि जब आप उनको उनके हाल पर छोड़ते हैं तो वो बहुत नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और आसान इस तरह से है कि आप अपने बच्चों को कोई एक्टिविटीज प्लान करें उनके लिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो अपने पॉजिटिव पाकिस्तानी मूवमेंट के करिकुलम्स हैं बच्चों के लिए, मैं उनको नेट पर ले आऊं, पेरेंट्स वो सीखें। और डिफरेंट और भी लोगों के बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं बच्चों की तरबियत पर, वो सुने और उसके मुताबिक बच्चों को से सिर्फ कहना नहीं है, उनके साथ मिलके उस टास्क पे अमल करना है। ठीक है, पेरेंट्स प्रैक्टिकली अपने आप को उस टास्क में शरीक करें। तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर लेंगे, हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग भी कर लेंगे, हम अपने बच्चों को बहुत आला किरदार के हामिल भी बना लेंगे। ठीक है, बेरोजगार लोगों के हवाले से क्या कहेंगी कि इस सूरत हाल में जो लोग बेरोजगार हो गए वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, उसमें मर्द हज़रात भी हैं, उसमें खवातीन भी हैं, लेकिन कुछ घराने मैंने ऐसे भी देखे जिनको सिलाई आती थी उन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया, जिनको अच्छी कुकिंग आती थी उन्होंने कुकिंग का काम शुरू कर दिया। यानी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपने उभारना है, यूटिलाइज करना है। क्या कहेंगी इस हवाले से? अच्छा, इसके अंदर भी इंडिविजुअली भी हमारा किरदार आ जाता है और हमारी गवर्नमेंट्स का किरदार भी आ जाता है। बेरोजगारी के हवाले से खासतौर पर हमारी गवर्नमेंट ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किया, तो उसके हवाले से मैं कहूंगी कि नौजवानों को चाहिए कि उस प्रोग्राम की पूरी नो हाउ लें और उसके मुताबिक वो अपने हुकूमत से अपना न सिर्फ वो अपना कर्ज ले सकते हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रही है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट आपकी मार्केटिंग के काम भी करेगी इंशाल्लाह। कि हमने तो जो नौजवान कामयाब नौजवान प्रोग्राम है उसके अंदर सिर्फ कर्जा देने की बात नहीं है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके अंदर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग और फिर आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग भी। सही, तो ये इंशाल्लाह मिलजुल के हम एक माशरे में इसके बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, हम इस पर बात करते हैं डॉक्टर शाहीना करीम कि हम जब भी किसी की कोई नेगेटिविटी देखते हैं तो हम उस पर तनकीद करते हैं, हम उसको बुरा भी कहते हैं। जब वही नेगेटिविटी हमारे घरों में, हमारे बच्चों में या हम में आ जाती है तो हम उसको लोगों से छुपाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग में ये मेन पॉइंट होना चाहिए कि आप किसी से उम्मीद रखें, किसी को तनकीद करें, सबसे पहले आप उम्मीद भी अपनी जात से रखें और तनकीद भी अपनी जात पर करें, ताकि आप ठीक होंगे तो आपके बच्चे भी ठीक होंगे। वो देखेंगे कि हमारी अम्मा क्या काम कर रही है, हमारे अब्बा क्या काम कर रहे हैं, हमें भी ऐसा बनना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है जो मैं चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में लाजमी डिस्कस करें कि कोरोना की सूरत हाल में हमने जो काम किया वो सिर्फ और सिर्फ लान तान की, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को बातें की, टीचर्स को बातें की, स्कूल्स को बातें की, ये तमाम चीजें। अब देखिए, एक स्कूल बंद है तो वो अपनी मर्जी से तो बंद होकर नहीं बैठा हुआ। अगर एक डॉक्टर के मसाइल हैं तो वो जानबूझ के तो नहीं आपको कह रहा कि मेरे ये मसाइल हैं और मुझे ये काम नहीं करना। क्या मसाइल है अंदर के जो इस तरफ नेगेटिविटी की तरफ मसाइल फैले? पता है क्या था मीना, हमें ना पूरे माशरे को अब दोबारा रिविजिट करना चाहिए। मैं बोला ना कि जब हम रास्ता खो गए ना तो फिर हमें 0 पॉइंट पे वापस जाना चाहिए।
تو میں اب جو 0 پوائنٹ لیتی ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کے طور پہ اگر میں دیکھوں نا تو کوئی بھی جب پرابلم ہوتا ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تشخیص کے بعد ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے پلان بناتے ہیں. 2 پلانز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فوری علاج, جیسے بخار ہے تو جی پیناڈول دے دو, کھانسی ہے تو کھانسی کی دوائی دے دو. ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم علاج کہ اب کھانسی اگر ٹائیفائڈ کے نمونیا کی وجہ سے تو اس کا یہ علاج ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی اور پرابلم ہے ٹی بی کی دوائی بدل جائے گی. انہیں یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوگی. ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوگی سمپٹومیٹک, ایک آپ کی جو کاز ہے جو ایٹیولوجی ہے اس بیماری کی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اچھا, پھر تیسرا یہ ہوگا کہ اس دوائی کو باقاعدہ سے لینا ہے. یعنی اب ڈاکٹر نے نسخہ بنا دیا نا تو کیا وہ اگلا بندہ اس بات پہ مان رہا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ تشخیص ہوگی نا, اپنی بیماری کو قبول کر رہا ہے. جب وہ قبول کرے گا تو دوائی لے گا نا, صحیح ہے, تو دوائی بھی کھائے گا. تو اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے پرابلمز ہیں کہ ہمیں ہر پرابلم کو الگ الگ ڈائگنوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے کو پرسنل پرابلم ہے, مجھے اپنے خود ڈائگنوز کرنے یا میں اپنے کسی دوست سے مشورہ کروں کہ جی یہ میرے پرابلمز ہیں, ان کو ڈائگنوز, پھر اس کے لیے شارٹ ٹرم میئرز, پھر لانگ ٹرم میئرز, پھر ان پر پورے خلوص سے عمل درآمد. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اٹکل پچو ہم کام کر رہے ہیں نا پورے معاشرے میں, آپ دیکھیں انڈیویجولی بھی اور پوری قوم کے طور پر بھی, کہ ہم ان مسائل کو پہلے اس کی تشخیص نہیں کرتے درست, پھر ہم اس کے علاج کی طرف نہیں آتے. ہم پتہ نہیں کوئی تیسری چوتھی جڑی بوٹیاں تو جھاڑ پھونک تو اور چیزوں پر چلے جاتے ہیں, جو ایکچوئل ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہم کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ کرنی ہے. ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو جڑی بوٹیوں کا علاج کی آپ نے بات کی ہے نا, ہمارے ہاں ہر شخص خود ہی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے. جس سے بھی پوچھے وہ کہے گا اس بیماری میں یہ کھا لو, سر میں درد ہے تو یہ کھا لو, یہ پرابلم ہے تو یہ والی میڈیسن یوز کر لو. اور یوٹیوب بھری پڑی ہے نسخوں سے اور گھریلو ٹوٹکوں سے. میں گھریلو ٹوٹکوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ کسی بھی چیز کی تصدیق کیے بغیر اس کو کیسے کھا سکتے ہیں یا کیسے یوز کر سکتے ہیں, کیا کہیں گی سوال؟ اور یہ گھریلو ٹوٹکے بہت اچھے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو ایکچوئل ٹریٹمنٹ سے دور کر دیں, آپ اسی پر ہی راضی ہو جائیں, جو پتہ نہیں اتھینٹک ہے علاج یا نہیں, پتہ نہیں آپ کو سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, سوٹ کرے گا یعنی کہ وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اور آپ نے وہ ماسک ہو گیا نا آپ کا اصل پرابلم, آپ اصل تو علاج کی طرف گئے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ ہماری قوم کو بہت زیادہ آپ سوچنا ہے بھائی. اب ہم یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایسی گزارنا ہے یا ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے, ہم نے ایک بہتر قوم بننا ہے. صحیح. تو یہ فیصلہ کر کے اب ہمیں یہ ساری چیزوں کے اوپر ریوزٹ کرنا ہے اور اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اور ڈاکٹرز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ میں ڈاکٹرز کا کردار بہت اہم رہا, بہت اہم ہے, بہت اہم ہوگا. اور ڈاکٹر جو ہے اس وقت سب سے مظلوم بھی ہیں, وہ اس لیے کہ وہ تعداد میں کم ہے, وہ مصیبتیں ان کو زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو پریکاشنز تھیں یا جو فیسلٹیز تھی ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ ایک نئی فیسلٹیز کے اندر کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے. آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمیں تو ان کو 10 سلام بھی پیش کریں تو کم ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کریٹیسائز کریں. اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور دل سے اور محبت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. یہ وقت ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا. کریٹیسائز تو بالکل بھی نہ کریں, ہم کرنا ہے کریٹیسائز تو اپنے آپ کو کریں, بالکل اپنے سے شروع کریں نا. پھر بالکل ٹھیک ہے, جو مشکل کام ہے. ٹائیگر فورس پر کام کیا گیا اور ٹائیگر فورس میں بھرتیاں بھی بے شمار کی گئیں اور وہ یوتھ کی جانب سے ہوئیں اور خود سے اپنی خواہش سے وہ لوگ آئے. آپ نہیں سمجھتی کہ ٹائیگر فورس میں یا کریکٹر بلڈنگ آف نیشن میں ایک ایسا شعبہ بھی ہونا چاہیے تھا جو ہوتا کاؤنسلنگ کا, جو ہوتا ٹریننگ کا؟ اس ٹائم معاشرے کو کاؤنسلنگ کی بے تحاشا ضرورت ہے, چاہے وہ گھریلو لوگ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں. کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. جہاں پر کاؤنسلنگ نہیں ہے وہاں پر سٹریس بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جب مسئلہ بڑھتا ہے تو وہ مسائل بنا دیتا ہے. آپ کو تہمینہ یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ قوم جس کا ہر تیسرا بندہ کسی نہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا یا کوئی ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے, اس میں جو آپ کے سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو سب سے کم ٹائم یا پیسہ دیا گیا, یا ان کو سب سے کم اہمیت دی گئی. ہمارے ہاسپٹلس کے اندر پراپرلی سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں, صرف جو ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر ہے. تو اب میں نے یہ سجیشن دی ہوئی اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ ٹی ایچ کیو لیول پر لے کر جانا ہے, کہ ایک سائیکالوجسٹ وہاں پر ہو, اور وہ تاکہ سائنٹیفک طریقے سے ہمارے لوگوں کو کاؤنسلنگ کر رہا ہو اور ان کی ذہنی تربیت کے اوپر کام کر رہا ہو. اور جو باقی ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس کی ضرورت تو محسوس کی جا چکی ہے, اور اس کے اوپر تو ہم آلریڈی بہت کام کر بھی رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ یہ کام نظر آئے گا. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی, میسج میرا یہی ہے کہ اب بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایسے ہی چلنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. تو اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر ہماری اپنی خوشی, پھر ہم حالات کا گلہ بھی نہ کریں, ٹھیک ہے, پھر ہم کسی کو گلہ بھی نہ دیں. لیکن اگر ہم نے ایسے نہیں چلنا تو پھر ہمیں تبدیلی لانی ہے, اور وہ شروع کرنی ہے خود سے. تو میرا جو آج ایک ون لائنر ہے وہ یہ کہ تبدیلی شروع کرنی ہے لیکن خود سے.
तो इंशाल्लाह हम अपने आप से शुरू करके इसको पूरे माशरे में लेकर आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तब्दीली शुरू करनी है तो वो खुद से करनी है, तनकीद करनी है तो वो पहले अपनी ज़ात पर करनी है, और किसी भी काम का आगाज़ करना है तो वो पहले अपनी ज़ात से करना है। एक्सपेक्टेशंस करनी है तो वो अपनी ज़ात से पहले करनी है, ताकि आप कल को डिसहार्ट ना हो। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों से करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम हो जाते हैं डिसहार्ट, और उसका जो इल्ज़ाम है वो सामने वाले लोगों पर लगा रहे होते हैं, चाहे वो पार्टी हो, वो डॉक्टर हो, वो टीचर हो, वो या आपके पेरेंट्स हो। इंसान को सबसे पहले अपनी तरबियत करनी चाहिए। अगर अपनी तरबियत होगी तभी आप मुआशरे में सर्व कर सकते हैं, एक अच्छा घराना चला सकते हैं, या इसके अलावा कहीं भी आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, या इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे आप सर्व कर सकेंगे तब जब आपकी अपनी तरबियत की होगी, और अपनी तरबियत इंसान खुद करता है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।